बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बड़ा केस था जिससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि काजी साहब आएंगे तो इंतखाबात वाले फ़ैसले में, केस वाले फ़ैसले में ऐसा फ़ैसला देंगे कि जिन्होंने आइन को रोंदा है, जिसका वो बार बार काजी साहब नारा लगाते थे कि मैं आइन और कानून का मुहाफ़िज़ हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। तो 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए थे, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे। वो सारा कुछ जो है ना इस केस से अयां हो जाएगा। वो चाहते क्या है, आज उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं, उमर अयूब साहब का जब उन्हें पता चला तो बिल्कुल एक यू टर्न ले गए। ये सारा मामला हुआ कैसे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, हमारे कुछ साफ़ी दोस्त थे जो कहते थे कि जब काजी साहब चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो उसके बाद मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का एक नए दौर का आगाज़ होगा, नया बाब खुलेगा। जी जी, नया बाब खुलेगा। लेकिन मेरी जो अपनी राय थी वो इस हवाले से मुख्तलिफ थी। मैं ये समझता था कि काजी साहब के लिए ये सब करना अगरचा आसान होगा, क्योंकि देखें उमर अता बंदयाल साहब को जिस तरीके से टारगेट किया गया, जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई और जिस तरीके से उनके दीगर ब्रदर जजेज़ को उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई एक सियासी जमात मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उसके बाद तवक्को यही थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को पूरे मुल्क के तमाम जो रियासती इदारे हैं बशमूल सिक्योरिटी इदारे, वहाँ से भी उनको मुकम्मल और भरपूर तामुन हासिल होगा। और ये कहा जा रहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब उनको इस ओहदे पर तैनात हुए तकरीबन 1.25 माह हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से हमें ऐसी कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि उन्होंने मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी के लिए बिल पर उन्होंने फैसला दिया। तो उसमें भी तो वो देखे क्या कोड बना दिया सर, उसमें उन्होंने क्या झोल मारा है? क्या आपने ये नहीं देखा कि वो सादा, सर सुने ना, सर सुने, उन्होंने सादा कानून साजी से आईनी तरमीम करने का रास्ता खोल दिया। क्या आप समझते हैं कि ये छोटी सी चीज़ है? ये कल को इन्हीं जजेस की गर्दन पकड़ी जाएगी जब कोई भी ताले आजमा एक बार फिर आएगा तो वो आके सादा कानून साजी से, अगर ये कोर्ट के खिलाफ को अपील हो सकती है सर, फुल कोर्ट वो अल्लाह सुनेगा, वो अल्लाह सुनेगा। वो इतना सीरियस, देखें पूरे केस में बोलती जी जी, इतना सीरियस मामला था कि आप उसी बिल में अपील के हक की बात कर रहे हैं और उसी केस को सुनने वाले जब फैसला उसका आएगा तो उसके खिलाफ अपील का हक ही कोई नहीं। तो ये बात जस्टिस आयशा करती तो इस बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून ने जस्टिस आयशा मलिक के खिलाफ तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाई। बहुत बुरी कैंपेन। और हमने उस वक्त कहा था कि चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो अपने जो साथी जजेस हैं उनके इज्जत की और उनकी जो जान और माल और उनकी आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनको नोटिस लेना चाहिए कि ये सियासी जमात मुस्लिम लीग नून जस्टिस आयशा मलिक के ख़िलाफ़ इस तरह तज़हीक आमेज़ मुहिम क्यों चला रही है। उनकी जो निजी ज़िंदगी है उसके बारे में इंतहाई घटिया किस्म के इल्ज़ामात और बातें फैलाई गईं और इसमें मुस्लिम लीग नून मीडिया विंग के लोग भी शामिल थे। तो ये सारी चीज़ें तो बहरहाल हो चुकी। आज सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में आम इंतखाबात कराने से मुतल्लिक़ केस की समाअत थी और आज भी केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा दौरान समाअत यही कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से इस केस को भी इमरान खान के ऊपर डाला जाए, क्योंकि अब देखें वो मरदमशुमारी वाला मामला जब आया ना, ज़ेर बहस आया, तो उसमें हमें पता चला कि जो 2017 की मरदमशुमारी थी वो 2017 में उसका आगाज़ हुआ। 18 की जो इंतखाबात थे उससे पहले वो नोटिफाई होनी थी और फिर उसके तहत वो 2018 के इंतखाबात होने थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त भी बददियानती का मुजाहरा किया, हुकूमत ने वो नोटिफाई ना किए जिसकी वजह से हल्का बंदियाँ ना हो सकें और वो जो मरदमशुमारी थी 2017 की उसको नोटिफाई किया आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके 2021 में। अच्छा, तो काजी साहब का ये कहना था कि ये जो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे वो कौन थे, किस जमात से थे, तो ये मलबा शायद वो इमरान खान साहब के ऊपर डालने की कोशिश में थे कि ये सारा बोझ भी उनके ऊपर डाले। हालांकि उनको तो ये चाहिए था कि 2018 में जिसकी हुकूमत थी इंतखाबात से कबल, ये तो उनको करना चाहिए था। जी जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म थे, वो इसके ऊपर जो है वो इसको नोटिफाई करते और इसके ऊपर अब जो भी आगे हल्का बंदियाँ होनी थी नहीं होनी थी, मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये मामला जाता या ना जाता,
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو آج کیس کی سماعت جب یہ آپ سمجھے کہ وائنڈ اپ ہوئی تو اس میں اب الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں, وفاقی حکومت کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان عام انتخابات کے حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ 90 روز میں جو انتخابات ہونے کا معاملہ تھا وہ تو اب گزر چکا. اور مزے کی بات ایک اور یہ ہے کہ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب نے عابد زبیری جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے درخواست کب دائر کی. انہوں نے کہا جی میں نے یہ 16 اگست کو دائر کی, اور ساتھ ہی میں نے جو جلد سماعت کی درخواست تھی, متفرق درخواست, میں نے وہ بھی دائر کی. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ مجھے ایک پرچی انہوں نے دکھائی, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ اس کیس میں تو جلد سماعت کی کوئی درخواست دائر ہی کوئی نہیں ہوئی, لیکن مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ ہم نے اس وقت یہ خبر رپورٹ کی تھی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے متفرق درخواست بھی دائر کی گئی ہے کہ اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. غالباً 22 اگست کو یا 22 یا 23 اگست کو اس کیس کو نمبر لگایا گیا تھا. صحیح, کانسٹیٹیوشن پیٹیشن غالباً 32 بنتی ہے, 31 ہے یا 32 ہے جس کو یہ نمبر لگایا گیا تھا. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ تو بڑا اہم معاملہ تھا, اس کے اوپر آپ یہ کیس کے اوپر آپ جلد سماعت کی درخواست دیتے اور اب تک اس کا فیصلہ ہی آ چکا ہوتا. قاضی صاحب سے ایک مؤدبانہ قسم کی گزارش یہ ہے, کیونکہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی ہماری باتوں اور تنقید کی وجہ سے غصہ کرنے لگے ہیں, اور اس حوالے سے تھوڑی تنقید کم کر دیں. جی وہ ہم اس حوالے سے ایک الگ ویڈیو ہم انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کریں گے. تو اب قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا اہم معاملہ تھا, یہ تو اس کے اوپر تو اب تک فیصلہ آ جانا چاہیے تھا. تو قاضی صاحب سے یہ سوال تو بنتا ہے نا سر کہ آپ 17 ستمبر کو آپ چیف جسٹس پاکستان بنے, آج 23 ستمبر کو آپ اس کیس کو 23 اکتوبر ہے سر, 23 اکتوبر کو آپ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں. یہ 1.25 مہینے آپ نے کیوں نہیں لگایا؟ آپ جو پچھلے چیف جسٹس کے اوپر ڈال رہے ہیں تو آپ اپنے اب آپ بتائیں کہ 90 روز کے اندر انتخابات تو نہیں ہوئے تھے, وہ تو آرڈر اڑا دیا گیا تھا اس وقت کی حکومت نے. اب کیا شہباز شریف, بلاول یا جتنی کابینہ تھی ان کے خلاف توہین عدالت کے نوٹسز ہوں گے؟ سر میرے خیال میں تو اس کا امکان مجھے نظر نہیں آتا. کیونکہ وائلیشن نہیں ہوئی. دیکھیں آئین کی وائلیشن ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کے تحت تو پھر جو صدر ہیں ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اس کے علاوہ تاریخ دی تھی آپ کو, وہ کہتے ہیں کہ وہ تاریخ نہیں, وہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ وہ تاریخ دیکھیں, وہ پنجاب اور اگر اس کو بھی لے کے چلے, پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو صدر نے تاریخ دی, اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا تو پھر وہی کروا لیں اب. لیکن معاملہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے 6 نومبر کی تاریخ بھی دی, لیکن اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ خط تھا, انہوں نے تاریخ نہیں دی بلکہ خط لکھا تھا. جو الیکشن امینڈمنٹ بل لائے تھے جس کو پاس کیا گیا ہے, اس میں تو یہ بڑے نعرے لگاتے رہے ہیں ساری جماعتیں کہ صدر کا استحقاق ہی نہیں. سر دیکھیں اس وقت میرے خیال میں سپریم کورٹ میں جو ساری بحث چل رہی ہے نا وہ یہی ہے کہ کس کو بچانا ہے اور کس کو بچانا ہے یا ان کو کس کو رگڑنا ہے. دیکھیں کیس کی سماعت کے دوران ایک موقع پر ذکر آیا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ درخواست کس نے دائر کی ہے. شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جی یہ سب سے دلچسپ یہ صورتحال تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ جو درخواست دائر ہوئی ہے یہ کہیں عمران خان نے تو نہیں دائر کی. اچھا, لیکن اس میں مزے کی بات یہ نکلی کہ یہ درخواست جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب خان, ان کی جانب سے دائر کی گئی ہے. پھر انہیں رگڑا نہیں لگایا؟ تو بالکل لگ گیا. وہ جب عمر ایوب کا نام بتایا گیا جی کہ نہیں یہ درخواست جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب کی جانب سے دائر کی گئی ہے, تو اس پہ اور پھر قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کیا یہ کہنا چاہیں گے کہ عمر ایوب صاحب کے جو دادا ہیں انہوں نے 1956 جنرل ایوب, انہوں نے 1956 کے آئین کو روندا تھا اور اس کو ختم کر دیا تھا آئین کو, اور انہوں نے مارشل لا لگایا تھا. تو کیا جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ اپنے دادا کے کیے پر معافی مانگے؟ تو پھر جو جنرل ضیاء کی کیبنٹ میں تھے پھر سب ان کو بھی بلا لیں. جی بالکل بلا لیں, جو بالکل یہی بات ہے. اور پھر اگر آپ جنرل ایوب کے پوتے سے ان کا حساب کتاب لینا چاہتے ہیں تو وہ تو زندہ ہے. مجھے ایک بات بتائیں نا سر کہ دنیا میں آئین اور قانون کی کون سی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پوتا جو ہے وہ اپنے دادا کے کسی اقدام کا جو ہے وہ اس کی سزا. پاناما کیس میں نواز شریف نے کیا کہا تھا, دادے نے پراپرٹیز جو ہیں وہ اپنے پوتوں کو دی, تو وہاں تو سپریم کورٹ خاموش تھی. جی یہی بات میں کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے اثاثوں کا جواب دے نہیں ہوں, میں اپنے بیوی بچوں کے اثاثوں کا جواب نہیں ہوں. جس وقت عمران خان سنیں فرح گوگی کا جواب دے, جی عمران خان فرح گوگی کا نہیں, عمران خان اپنی بیوی کی دوست کا بھی جواب دے.
بالکل یہی بات ہے. وہ اس کے رشتہ داروں کا بھی جواب دے ہے, وہ اپنی اہلیہ کے سابق شوہر کے جو بچے ہیں وہ ان کا بھی جواب دے, وہ ان کے جو آگے رشتہ دار ہیں وہ ان کا بھی جواب دے. سوال کیا جاتا ہے وہ اپنے. سر مجھے بات بتائیں کہ 2009 میں غالباً چیف جسٹس جو ہے موجودہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کے بچوں نے لندن کے اندر جائیدادیں خریدی تھی جن کے بنیاد پر یہ صدارتی ریفرنس آیا تھا. جس وقت ان کے بچوں نے جائیدادیں خریدی تھی اس وقت ان کی عمر کتنی تھی, ان کی کتنی آمدن تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے وہ پراپرٹی خریدی تھی. تو یہ سر سنیں نا, میری بات تو سنیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک پوتا اپنے دادے کا, جو آج سے تقریباً کوئی 50-60 سال پہلے کی بات ہے, 1960 کی دہائی تھی بلکہ 50 کی, میرے خیال میں نہیں پیدا ہو گئے تھے میرے خیال میں. دیکھیں سر 50-60-65 سال تو عمر ہوگی, 61 سال ان کی. چلیں وہ اگر نہیں بھی ہوئے تھے ہم دیکھ لیں گے کہ ان کی کتنی ایک عمر ہے بیچارے کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر چیف جسٹس صاحب, عزت مآب چیف جسٹس صاحب, آپ اپنے بیوی بچوں کے اساسوں کے بھی جواب دہ نہیں ہیں, اور عمر ایوب اپنے دادے کے ان اقدامات کا بھی جواب دے جب یا تو وہ پیدا نہیں ہوا تھا, اور اگر پیدا بھی ہوا تھا تو شاید منہ میں چوسنی لے کے وہ نیپی پہن کے گھوما کرتا تھا, تو وہ اس بات کا بھی جواب دے. یا مجھے یہ لگتا ہے کہ قاضی صاحب عمران خان کو کہیں سے بھی گھیر کے پکڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اس وقت بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے چیف جسٹس صاحب کے جس رتبے پہ ہیں, جس عہدے پہ ہیں, یہ بہت مقدس اور قابل احترام رتبہ ہے, لیکن جس طریقے سے چیف جسٹس صاحب اس آفس کو, اس کرسی کا استعمال کر رہے ہیں, جس طریقے سے اس کا ایک اپنے تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ اس عہدے کے شایان شان نہیں ہے. اور چیف جسٹس صاحب عمران خان کے خلاف اگر کوئی جینون کیس ہے تو بالکل اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ہر شخص کے اس شخص کے خلاف ہونی چاہیے جو قانون اور آئین کو توڑتا ہے. لیکن آپ اس طرح مقدمات کے درمیان سے بہانے تراش کے, اس کے کچھ مواقع ڈھونڈتے ہوئے کہ اس کو لوپ ہول, اس کو یوں کر دوں تو اس کو یوں کر دوں تو درمیان سے میں اس کو پکڑ لوں, تو پھر یہ چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے تھیں. اور اگر عمران خان کا قصور بنتا ہے تو عمران خان کو پکڑ لیں, اور اگر مسلم لیگ نون کے 2018 کے وزیر اعظم کا قصور بنتا ہے کہ اس نے 2018 میں جو مردم شماری تھی وہ نوٹیفائی نہیں کی تھی, تو پھر آپ ان کو پکڑ لیں, ان کے خلاف کارروائی کریں. اور سب سے بڑھ کے جو آپ نے یاد کروایا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو صدر صاحب نے تاریخ دے دی تھی نا, جی یہ ٹھیک ہے, تو اس کی وائلیشن ہوئی ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, نظر ثانی صاحب کہہ کے گئے تھے نا یہ آرڈر پرویل کرے گا, جی تو وہ موجود ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب دیکھیں اب انہوں نے درمیانی راستہ نکالنا ہے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اگر یہ آئین پر عمل درآمد کے لیے چلیں گے نا سر, تو پھر یہ آرٹیکل 6 لگے گا, پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر صدر صاحب بھی زد میں آ جائیں, لیکن اس کے اوپر پوری پی ڈی ایم سر پوری پی ڈی ایم حکومت اس کی زد میں آئے گی, جنہوں نے بار بار سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, پھر تو بالکل ہی سنیاں ہو جائیں. جی بالکل, یہ انہوں نے خلاف ورزی کی سپریم کورٹ کی, بار بار سپریم کورٹ کہتی رہی کہ آپ فنڈز جاری کریں, فنڈز جاری کریں, فنڈز جاری کریں. فنڈز ہونے کے باوجود وہ فنڈز جاری نہ کیے گئے, آئین کی خلاف ورزی کی گئی. اور میرے خیال میں آرٹیکل 6 لگنے کا اس سے زیادہ بہتر کیس تو پھر اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والی حکومت پر کہ وہ اگر آتی ہے تو وہ اس آئینی خلاف ورزی پر کس کس کو کیسے کیسے پکڑتی ہے, یہ تو پھر ان کی مرضی ہے. چھوڑ دیں تو سب کو چھوڑ دیں, پکڑ لیں تو پھر ایک بھی پی ڈی ایم کا رہنما نہیں بچے گا. چلیں, بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی. ویڈیو آپ کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.